जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है एम्बेसडर एजाज अहमद चौर साहब। एम्बेसडर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया चीमा साहब। एम्बेसडर साहब, आज इस हफ्ते आपने एक आर्टिकल लिखा है मिनी फोरम्स के नाम से डॉन में। बेसिकली आप बात कर रहे हैं कि जो स्मॉलर मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स हैं वो बेसिकली फोकस हैं आइंदा आने वाले दिनों में। और आपने बेसिकली डिस्कस भी किया है कि एशिया पैसिफिक के अंदर जो यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन की आपने बात की है, और आपने ये भी कहा है कि ये स्पिल ओवर कर रहा है दूसरे खितों में। वैसे सब एक चीज़ मैं पाकिस्तान के रेफरेंस से भी आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो ये है कि पाकिस्तान ये जो इमर्जिंग जो मल्टीलैटरल ग्रुप्स हैं उसमें इतना लंबा चौड़ा क्यों हिस्सा नहीं है। फॉर एग्जांपल, हम एससीओ का हिस्सा हैं, एक ही बड़ा फोरम हमें नज़र आता है, एंड दैट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एंटी वेस्ट जैसा भी है, लेकिन उसकी जो ग्रुपिंग फॉर्मेशन जो है, लेकिन हम लार्जली एशिया पैसिफिक की तरफ क्यों नहीं देख रहे, इसके मैं पहले भी पूछ सकूं आपसे। लेकिन ये हम इन ज़्यादातर ग्रुपिंग जो स्मॉल ग्रुपिंग्स हैं, ये क्यों हम इसका हिस्सा नहीं बन पा रहे। इंडिया फॉर एग्जांपल I2U2 का हुआ, क्वाड का हुआ, और बहुत सारी जो छोटे छोटे ग्रुपिंग्स हैं उसमें वो जा रहा है। सो व्हाट वुड यू मेक आउट ऑफ दिस सर। जी शुक्रिया चीमा साहब। देखिए मैंने ये आर्टिकल जो लिखा था वो बुनियादी तौर पर तो दो उसमें मैं बड़े नुक्ते पेश करना चाह रहा था। एक तो मैं ये कहना चाह रहा था कि दुनिया अब छोटी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जा रही है। उसकी वजह यह है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है वो अनविल्डी हो जाती हैं, यानी उनको चलाना मुश्किल हो जाता है, उसमें फैसला साजी मुश्किल होती है, फैसले करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अब वो ये आपने देखा कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो पीस एंड सिक्योरिटी इश्यूज में अब कोई वो कहीं पे भी नहीं नजर आई। ना आपको इराक में नजर आई, ना आपको अफगानिस्तान में नजर आई, ना आपको वो यूक्रेन में नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि अब ये इस तरह की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें फैसले करने मुश्किल हो वहां पे अब तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग छोटे ग्रुप्स की तरफ जा रहे हैं। अब छोटे ग्रुप्स जो हैं जिस तरह G7 का ग्रुप था, 7 लीडिंग इकोनॉमीज, वो फैसले करती हैं, वो अपना प्रोग्राम लॉन्च कर देती हैं, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ठीक है वो नहीं चला, लेकिन आसान है फैसला करना और उसको चलाना आसान है। इसी तरह चीन ने अपना ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है, एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव किया है, वो कर उसको तो ये दुनिया अब उस तरफ जा रही है। एक तो मेरा ये था इसका मकसद कि ये जहन में रहना चाहिए कि अब आप अगर बड़ी बड़ी तंजीमों पे कोई फैसला अपना अपना मुस्तकबिल सोच रहे हैं तो वो कोई नहीं है। छोटी इफेक्टिव ग्रुप्स जो इशू बेस्ड हों, जो आपके लिए फायदेमंद हो और जल्दी फायदेमंद हो, उनकी तरफ जा रही। दूसरा, मैंने मिडल ईस्ट का इसलिए हवाला दिया कि मिडल ईस्ट में पाकिस्तान की तारीखी तौर पर बड़े क्रेडिट्स हैं हमारे। हमने बहुत उसमें दोस्त बनाए हैं, बड़ी देर हमारा वहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट है, नॉर्थ अफ्रीका में भी उनकी डीकोलोनाइजेशन की स्ट्रगल में भी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मिडल ईस्ट में हिंदुस्तान जो है वो ज्यादा एक्टिव हो रहा है। इसमें कोई मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि भाई कोई हमारा हिंदुस्तान से कोई कंपटीशन की खातिर है। सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो क्यों हो रहे हैं उस तरफ। वो इसकी वजह ये है कि अब दुनिया जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रही है, यानी एक तरफ दुनिया छोटे ग्रुप्स की तरफ जा रही है, मिनी लैटरल ग्रुप्स, इशू बेस्ड ग्रुप्स, और दूसरी तरफ दुनिया जा रही है जियो इकोनॉमिक्स की तरफ कि जो एक एजेंडा जो होगा विच विल ब्रिंग देम टुगेदर इज इकोनॉमिक्स। अच्छा, अभी इस पे आप कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान जिन तंजीमों का रहा उसके साथ मुंसलिक रहा वो तो नहीं चल सकी। मिसाल के तौर पर ECO है, उसका इकोनॉमिक एजेंडा था, लेकिन ईरान और तुर्की और पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया का जो निज़ाम था उनमें बहुत फर्क था, तो वो नहीं ज्यादा नहीं उठ सकी। उसमें फिर अफगानिस्तान भी है, जब तक अफगानिस्तान स्टेबल ना होता तो वो आगे नहीं चल सकी। सार्क है, उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के आपस में जो झगड़े हैं उन्होंने सार्क को भी नहीं उठने दिया, और कुछ हिंदुस्तान ने भी अपना दिल उतना बड़ा नहीं किया जिस तरह एक बड़े मुल्क को करना चाहिए अपनी तंजीम में लीडरशिप के लिए। तो वो भी नहीं चल सका। सो ले दे के SCO रह गया है पाकिस्तान के लिए, जिसके अंदर वो एक्टिव है। आसियान के साथ भी ज्यादा पाकिस्तान आप कह रहे हैं एशिया पैसिफिक नहीं जा सका।
کیونکہ آسیان والے بھی یہ کہتے ہیں کہ بتائیں کہ آپ کا ٹریڈ سرپلس کتنا ہے، آپ ہمارے ساتھ کتنی تجارت کریں گے، آپ کا اکنامک کنٹینٹ کتنا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ میرے اسی نقطے کی دوبارہ تصدیق کرتا ہے کہ اب ساری دنیا جیو اکنامکس کی طرف جاتی ہے، اکنامک ریلیشن شپس کو پسند کرتی ہے. اسی چین کو آپ دیکھ لیں، چین نے بھی اپنا جو تمام اثر و رسوخ کیسے بڑھایا ہے، وہ بنیادی طور پر اپنا اکنامک مسل استعمال کیا ہے. انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ان کا پرائمری انیشیٹو ہے. تو انہوں نے کوئی امریکہ والا سلسلہ نہیں کیا کہ جی امریکہ نے ایک انڈو پیسفک اسٹریٹجی بنائی ہے تو وہ بھی اس کے مقابلے میں کوئی سیکورٹی امبریلا بناتے، کوئی سیکورٹی نو، انہوں نے وہ نہیں کیا. وہ انہوں نے اس طرف کیا کیونکہ ان کا کمپیریٹو ایڈوانٹیج تھا. اب پاکستان کو بھی یہ دیکھنا ہے، پاکستان بھی بہت اپنا وقت ضائع کیا ہے، ضائع میں کہوں گا سیکورٹی ایشوز کے اوپر. تو اس سے ہماری کوئی سیکیورٹی اتنی مضبوط نہیں ہوئی ہے، ہمیں نقصان ہوا ہے. اور اسی لیے جب پچھلے سال نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا کہ جی کمپریہنسو سیکیورٹی ہوگی، تو میرے جیسے لوگ بہت خوش ہوئے. کیونکہ میں یہ حقیقی طور پر دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کی اکنامک سیکیورٹی نہیں ہوگی اور آپ کے لوگوں کے اندر سوشل امپاورمنٹ نہیں آئے گی، آپ اپنی نیشنل سیکیورٹی نہیں بڑھا سکتے. تو اس لیے اس کا بنیادی مقصد میں نے آخری 2 لائنوں میں لکھا ہے یہ بات پاکستان کے لیے کہ پاکستان کو اپنا اکنامک ہاؤس صحیح کرنا ہے اور نارتھ ساؤتھ کنیکٹیویٹی کی طرف فوکس کرنا چاہیے. تو جو I2U2 کا جو توڑ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نارتھ ساؤتھ کنیکٹیویٹی کو سیدھا کریں تو آپ I2U2، ورنہ I2U2 کی تو میں نے اس میں مثالیں اس لیے دی تھی کہ اسرائیل اور امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہندوستان کے پاس اسپیس ہے، لینڈ ہے، اور یو اے کے پاس سرپلس فنڈز ہیں. تو یہ کمبینیشن انہوں نے اس طرح بنائی ہے، اور میں نے اس میں 2 مثالیں بھی دی اس کی کہ وہ ہندوستان کے اندر وہ فوڈ پارکس بنانا چاہتے ہیں یوزنگ گرین ٹیکنالوجیز. اور یہ جو فوڈ پارکس ہیں اس کے لیے یو اے پیسہ لائے گا اور امریکہ اور اسرائیل ٹیکنالوجی اور ایکسپرٹیز لائیں گے، اور ہندوستان اپنی زمین دے گا اور اپنے فارمرز کو انٹیگریٹ کرے گا اس میں. تو دیکھیں یہ ون ون آپشن ہے جس میں ساروں کو فائدہ اس سے نکلے گا. اگرچہ امریکہ کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ جو مڈل ایسٹ میں ان کی اسپیس ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے اس کو ری گین کریں وہ کسی طریقے سے. تو چلے وہ جیو پالیٹکس اپنی جگہ، لیکن پاکستان کے لیے جو اس میں سے نکلتی ہے چیز وہ یہی ہے کہ جو ہم چھوٹی آرگنائزیشنز کی طرف جائیں، اپنے بائی لیٹرلی کریں، ٹرائی لیٹرلی کریں، پلوری لیٹرلی کریں، لیکن اکنامک ایجنڈا پہ کریں. جو چیزیں آپ اکنامک ایجنڈا پہ کریں گے وہ آپ کے لیے بڑی دیر پا ہوں گی. اور مجھے اب کچھ تھوڑی شروعات نظر آ رہی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں، اٹ ہائی لائٹس دی فیکٹ کہ اب ہم اکنامکس کو امپورٹنس دینے کی طرف چل پڑے ہیں. اور پاکستان میں تو اتنے وسائل ہیں کہ ہم اگر چاہیں تو بڑی تیزی سے یہ زینت ترقی کے طے کر سکتے ہیں. تو یہ مقصد تھا اس آرٹیکل کا. بالکل ٹھیک ہو گیا. امبیس صاحب یہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے کہ جیسے آپ نے ظاہری بات ہے ساری اسٹیٹ کو آپ نے ورک کیا ایز اے سیکرٹری آف فورن سیکرٹری کیا کام، امبیسڈر رہے ہیں آپ امریکہ میں، آپ نے ایک پراپر تھنک ٹینک کو ہیڈ کیا ہوا ہے. لیکن امبیس صاحب ہمیں ان چیزوں کا پتہ تو ہے، ہم کیوں یہ نہیں، ہم فار ایگزامپل اگلے دن ہمیں چائنا نے بٹھا کے ہمارے ایران سے معاملات ٹھیک کروانے کی کوشش کی ہے پچھلے ہفتے. ہم جیسے فار ایگزامپل ایران ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہو سکتی تھی، ہم نے ویسٹ کی پچھلے 70-75 سال. جیسے آپ نے کہا کہ سیکیورٹی کو ہم اپنی امپروو کرتے رہے، سیکیورٹی اسٹیٹ ہی بنے رہے. ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے. فار ایگزامپل ایران ہے، ایران سے ہمارا کیا مسئلہ ہے، ہم کیوں ان سے ابھی آج اگر ہمیں صاحب ایک ٹرم بولتے ہیں گریوٹی ماڈل آف ٹریڈ، کہ آپ جو ٹریڈ کرتے ہیں وہ نیئرسٹ مارکیٹ سے کرتے ہیں جہاں پہ آپ کو کاسٹ کم پڑے. ہمیں فار ایگزامپل ایران کو ہم کئی میں نے جگہوں پہ سنا ہے کہ ہم شاید اینیمی اسٹیٹ ہی سمجھتے ہیں یا اینیمی ہی سمجھا جاتا ہے. ہم فار ایگزامپل ایران سے کیا اور اس خطے میں اور ملکوں کے ساتھ مل کے کیوں، یا چائنا کے ساتھ مل کے کیوں اس طرح کا کوئی اپنا اکنامک ماڈل نہیں بنا سکے. ہم ایران کو فار ایگزامپل اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیوں یوٹیلائز نہیں کر سکے اس کی جو ہے وہ اس کی پوٹینشیل سے، اس کی اور اس کے پاس جو اتنے انرجی ذخائر ہیں. انڈیا نے تو
دنیا ساری کو حیران کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم تو رشیا سے تیل لیں گے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مہنگا تیل لے رہے ہیں, اپنے لوگوں کو برڈن ڈال رہے ہیں. اور ڈاکٹر جے شنکر کہتا ہے کہ میرے لوگوں کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $2000 ہے, اور یورپینز کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ 40,000 یا 35,000 یا $45,000 ہے. تو میں کیوں آپ کی بات مانوں, لیکن میرا فارن منسٹری یا میرا وزیر اعظم تو اس پہ بات کیوں نہیں کر سکتا بھائی صاحب؟ جی دیکھیں, آپ نے ایران کا ذکر کیا, وہاں سے شروع کر لیتے ہیں. ایران کے ساتھ ہمارا کوئی تنازع نہیں ہے. There is no lingering dispute with Iran. So that's the good news. The only issue that we have is that the border is so difficult that it is exploited by militants from both sides. وہاں کے کبھی آ کے ادھر گڑبڑ کرتے ہیں, ادھر کے کر کے ادھر گڑبڑ کرتے ہیں, اس وجہ سے بارڈر کے اوپر تھوڑے تنازعات ہمارے ہلکے پھلکے رہتے ہیں آپس میں. کچھ سمگلنگ ہوتی ہے وہاں سے, ایران سے, وہ بھی ہے. لیکن جو ڈسپیوٹ کوئی نہیں ہے, مطلب اگر کوئی بندہ یہ آپ کو بتا رہا ہے تو وہ آپ کو میرے خیال میں صحیح معلومات نہیں دے رہا. ایران کے ساتھ ہم اپنے اقتصادی تعلقات بڑھانے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور مجھے خوشی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے ایران کے صدر کے ساتھ مل کر وہاں پہ ایک بارڈر مارکیٹ کا افتتاح کیا اور کہا کہ اس کو ہم کریں گے. دیٹ از دا ڈائریکشن. آپ نے ان راستوں پہ نکلنا ہے اور ان کو ایکسپلور کرنا ہے. آپ ضروری نہیں ہے کہ یو ایس سینکشنز جو ہیں وہ آپ کا راستہ روکیں گی. اگر آپ ڈالر میں نہیں کرتے ہیں ٹریڈ, آپ بارٹر ٹریڈ کرتے ہیں یا آپ کسی تیسری کرنسی میں کرتے ہیں, تو یہ معاملات چل پڑتے ہیں. صرف یہ ہے کہ پرائرٹی بنائیں. تو ایران کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل ہمیں بے غم ہو جانا چاہیے. ہمیں ایران کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے ہمارے تعلقات. ہم نے اس وقت نہیں ایران کے ساتھ کیے جب ہمارے سعودی عرب اور ان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا کہ بھائی یمن کے حوالے سے مسائل ہوئے تھے, لیکن ہم نے کہا کہ نہیں ایران کے ساتھ رہیں گے, تو وہ ہمیں نہیں آئے. اب ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں باقی اس کو, میں کہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے آپ نیبرز سے شروع کریں. ٹھیک ہے جی. افغانستان تو مجبور ہے نا, آپ کی پورٹس کے ذریعے ہی کرنا چاہتا ہے, مجبور ہے نا. آپ نے اس کو کس طرح بڑھاوا, آپ نے بائیلیٹرل ٹریڈ کتنی بڑھائی ہے, آپ نے ٹرانزٹ ٹریڈ ان کی کتنی بڑھائی ہے, آپ کے اوپر ان کی ڈیپینڈنس پر, اس کے باوجود کہ ہمارے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ ہے, لیکن وہ آج افغانی ہم سے خوش نہیں ہے. تو یہ ہماری کلیئرلی ہماری پرائرٹیز کا قصور ہے. ہم نے ادھر بھی سیکیورٹی اینگل سے دیکھا, ہم نے پولیٹیکل اینگل سے دیکھا, ہم نے اکنامک اینگل سے دیکھی نہیں وہ ریلیشن شپ, ورنہ اس ریلیشن شپ میں بے تحاشا پوٹینشیل تھا. جب ہم چھوٹے تھے, میں بات کر رہا ہوں 60s کی اور ارلی 70s کی, جب کالج میں پڑھتے تھے تو اس وقت باڑا جایا کرتے تھے خریداری کے لیے, کیونکہ وہ ٹرانزٹ کا جو سامان افغانی امپورٹ کرتے تھے وہ بارڈر پار ہی نہیں کرتا تھا, وہ باڑا مارکیٹس میں آ جاتا تھا, بغیر ڈیوٹی کے ملتا تھا. تو پاکستان بڑے آرام سے, پاکستان کو تو نقصان ہوتا تھا گورنمنٹ کو, لیکن لوگ وہ لیتے تھے. ہم نے کبھی بڑی دیر کر دی اس طرح کے معاملات کو سیدھا کرنے کے. ہم نے افغانستان سے اپنے تعلقات کو اقتصادی اینگل سے, زاویے سے بہت کم دیکھا. اب آپ آ جائیں چین کی طرف. چین کے ساتھ بھی ہماری یہ سی پیک آنے کے بعد معاملہ بہتر ہوا ہے, ورنہ تو یہ سیاسی تعلقات تھے. اگر آپ سی پیک کے بعد سے یہ اقتصادی تعلقات میں بڑھاوا آیا, اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب ان کے ساتھ ایف ٹی اے وغیرہ کیا ہے تو ہمارے لوگوں نے اچھی نیگوشیشن نہیں کی ہے ان کے ساتھ. یہ قصور ہمارا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چین کا قصور ہے. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کی پرائرٹی اکنامکس ہو جائے تو جتنے مواقع آپ کے پاس ہیں کوئی. اب آ جائے ہندوستان کی طرف. اب ہندوستان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ رہا کہ تجارت ہندوستان کے ساتھ سب سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے, لیکن نہیں ہو سکی. کئی بار ہم بڑا قریب آئے ہیں اور معاملہ چل بھی پڑا تھا تجارت کا, لیکن پھر لیٹسٹ 2019 میں, جب اگست 2019 میں جب انڈیا نے کشمیر کے اندر وہ سارے وائلیشن کی انٹرنیشنل لا کی میرے حساب سے, تو اس کے بعد سے پاکستان نے کہا کہ ہم تجارت نہیں کریں گے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے تجارت جو ہے وہ چلتے رہنی چاہیے. اکنامک جو آپ کے تعلقات ہیں کسی بھی ملک کے ساتھ,
تو اگر آپ اس طرف جانا چاہتے ہیں جس طرح کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ باقی دنیا ساری اقتصاد کی جاری، تو آپ کو سب سے پہلے اپنے نیبرز کے ساتھ اقتصادی تعلقات کے اوپر نظر ثانی آپ کو کرنا ہوگا. آپ کو اب ان کو اور زاویے سے دیکھنا ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنا سکوپ آپ کے پاس ہے اس وقت اپنے آپ کو بہتر کرنے کا، کسی اور کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں. ہمارے پاس ایجوکیشن ہے، ہمارے پاس وسائل ہے، ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہیں. خالی اگر ٹورزم ہی ہم ڈیولپ کر لیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ تانتا بن جائے گا. صرف فیتھ بیسڈ ٹورزم کر رہے ہیں نا، سکھزم، بدھزم، ہندوازم، تو ہندوستان سے آدھا ہندوستان پہنچ جائے گا آپ کے پاس ٹورزم کے لیے اپلیکیشن لے. تو ہم اگر سوچنے کا زاویہ اقتصادی کر لیں تو میں یہ یعنی اپنے پورے تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہو سکتا ہے. جی ویسا بالکل آپ نے صحیح کہا. ویسا اگر آپ نے ایک ایران کی بات کی، ابھی آج کل پاکستان میں گرین انیشیٹو اور یہ پرائم منسٹر اینڈ آرمی چیف نے کچھ افتتاح کیے ہیں جس میں انویسٹرز باقی ملکوں سے بھی آئیں گے اور ایگریکلچر میں انویسٹ کریں گے. اب ویسا آپ اس وقت ظاہری بات ہے فورن سیکرٹری تھے اور سارے پروسیس کو بڑی قریب سے دیکھ رہے تھے. سی پیک جیسے منصوبے پاکستان میں آئے اور ایسے لگ رہا ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں گیا ہے. کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ ڈالر باہر چلے گئے ہیں، کئی لوگ کہہ رہے ہیں یار اگر لگے ہیں تو وہ کدھر ہیں، کئی لوگ کہہ رہے ہیں یار گوادر کیوں آپریشنل نہیں ہوا آج تک. سو ہم اگر ایک جو انویسٹمنٹ 40-50 ارب ڈالر کی آئی اس کو ہم ایز این اپرچونٹی استعمال نہیں کر سکے، تو آپ کو لگتا ہے ایز این اپرچونٹی ٹو اٹریکٹ فردر فارن ایف ڈی آئی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نئے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں یہ کسی طرح دے ول بی ہیلپ فل فار پاکستان؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک کو کے اوپر ایک تو حکومت وقت کا نقطۂ نظر ہے کہ سب اچھا ہے، اور ایک ویسٹ کی طرف سے پروپیگنڈا ہے کہ جی سب خراب ہے، یہ ڈیٹ ڈپلومیسی ہو رہی ہے چین کی، یہ آپ کو مروا دیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ دو نقطۂ نظر میں. حقیقت میں آپ کو بتاؤں، حقیقت میرے حساب سے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے سی پیک سے بڑا بینیفٹ لیا. جب سی پیک آیا نا 2014-15 میں، تو یہ عالم تھا کہ پاکستان میں کوئی ملک انویسٹ نہیں کر رہا تھا، دہشت گردی عروج پر تھی. 2009 میں سوات میں مجھے یاد ہے، 2012 میں ساؤتھ وزیرستان میں، 2014 میں نارتھ وزیرستان میں. پاکستان تو جکڑا ہوا تھا، بال بال جکڑا تھا. اور ایک وقت وہ تھا کہ ہمارے 2,02,000 ٹروپس ویسٹرن بارڈر پہ انگیج تھے. ایسے میں جب وہ جیسے کہتے ہیں نا بریتھ آف فریش ایئر آیا اور اس نے آپ کی اس میں انویسٹمنٹ کی، اس وقت آپ کا زیادہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ کی انرجی کا بڑا سخت کرائسس ہوا تھا، لوڈ شیڈنگ 16 گھنٹے 18 گھنٹے یہ وہ. تو آپ کے لوگوں نے ان کو کہا کہ ہمیں انرجی کا چاہیے، تو انہوں نے فوری طور پر پلانٹس لگانے شروع کیے، کچھ جو امیڈیٹ ییلڈ کے پلانٹس تھے اور وہ کچھ جو ہے نا لانگ ٹرم. تو اب وہ جو پلانٹس تھے وہ جو سارا تھا وہ بزنس ٹو بزنس سارا ارینجمنٹ تھا. ٹھیک ہے جی. اب جو گرانٹ کا ایلیمنٹ تھا وہ صرف $11 بلین کا تھا، جو گوادر کے ارد گرد تھا سارا گرانٹ میں، اور اس کو چینیوں نے ڈلیور کیا. آپ چلے جائیں، میں گیا تھا گوادر، انہوں نے ایئرپورٹ بھی بن گیا ہے وہاں پہ، پورٹ بھی ساری بن گئی ہے، ڈاکس بھی بن گئی ہیں ساری، وہ ایسٹرن بے ایکسپریس وے بھی بن گئی ہے، کوسٹل ہائی وے سے لنک بھی ہو گیا، ایوری تھنگ از ریڈی جسٹ ٹو مطلب اسٹارٹ دی پروسیس. تو پاکستان کو سی پیک نے دیا ہے بہت کچھ، میں سمجھتا ہوں. ہم نے پرائرٹی جو شو کی، اچھا اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ آپ نے اکنامک زونز بنانے ہیں. جب یہ بنتا جائے گا تاکہ جب انڈسٹری شفٹ کرنے کا وقت آئے، اب ہم نے نہیں کیا، سستی کر دی. جب آپ نے سستی کر دی، پورے پلان کو آپ نے پوری طرح استعمال نہیں کیا، تو اس میں پلان کا قصور نہیں ہے. آپ اگر وہ کر دیتے، 9 اکنامک زونز بننے تھے، وقت پر بنا دیتے، تو یہ ساری انڈسٹری جو ادھر آ جانی تھی اور وہ پھر انہی موٹر ویز کو، انہی سڑکوں کو اس نے استعمال کرنا تھا، تو آپ دیکھیں کتنا بڑا بوننزا ہوتا ہمارے لیے. لیکن ہم نے چونکہ یہ کام نہیں کیا وقت پر، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ہم چین کے یا سی پیک منصوبے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. میں حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک جیسی پاکستان کے لیے ایک ریئر اوپننگ تھی اور اپرچونٹی تھی اور ہے، ابھی بھی یہ بہت آگے جا سکتی ہے. اور یہ آپ کا جو شعبے ہیں سارے،
خصوصاً آپ کا ایگریکلچر، آپ کے ایگریکلچر سے آپ کے کتنے بڑی پرسنٹیج آف یور ہیومن لیبر از انگیج ود ایگریکلچر سیکٹر، اس میں اگر انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، اب وہ بھی اس لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو انویسٹر ہے وہ یہ کہتا ہے یہ، اور اس میں تو چین انویسٹ کر رہا ہے، یو اے ای اور سعودی عربیہ انویسٹ کر رہا ہے، ان کا یہ مطلب یہ تھا کہ بھائی آپ کے ہاں 2 سال لگ جاتے ہیں، پرمیشنز نہیں ملتی ہیں، ہمیں کوئی فاسٹ ٹریک دیجیے، ہمیں کوئی گارنٹی دیجیے. تو دیٹس وائی آرمی گاٹ انوالو کہ بھائی وہ کہیں نہ کہیں، کیونکہ اب اس میں بھی تو ہمارا قصور ہے. میں اتنی جگہ لیکچر دیتا ہوں سارے بیوروکریٹس کے جتنے ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں، اس میں بیٹھ کے بلیو یو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں نے کہا یار ہم قصوروار ہیں، ہم قانون کا نافذ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، ہم نے انڈسٹریلسٹ کی زندگی مشکل کی ہوئی ہے بڑی، 2 سال لگ جاتے ہیں ان پرمیشنز لینے کے لیے ان کو آپ سے، اور اس کے بعد بھی جب لگا دیتے ہیں تب بھی آپ بہت جا کے کرتے ہیں. میں ٹو کٹ دی اسٹوری شارٹ، سی پیک واز اے گڈ اپرچونٹی، ریمینز اے گڈ اپرچونٹی، وی شوڈ ٹیک بینیفٹ. اچھا کیا سی پیک کی نیگوشیشن میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں آپ کے تمام کاموں میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، جتنی آپ ٹرانسپیرنسی کریں گے اتنا آپ فائدہ میں. اچھا کیسے ٹرانسپیرنسی ہو؟ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو پارلیمنٹ میں لے جائیں، بات ڈیبیٹ ہوگی، شور پڑے گا، لوگ کہیں گے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ، لیکن ایک بار کیتھارسس ہو جائے گا، ڈسکشن ہو جائے گی، پھر آپ فیصلہ کر لیجیے، جو پارلیمنٹ وہاں پہ فیصلہ کریں گے. ہمیں اپنا انداز زندگی بدلنا چاہیے. ہم اگر اس انداز زندگی کو بدل لیں گے تو میں ایک اقتصاد کو پرائورٹی بنائیں، دوسرا اقتصاد کو حاصل کرنے کے لیے اپنا زاویہ اس کو بدل. چین آپ کا دوست ہے، چین آپ کو مدد کرے گا، اسٹریٹجیکلی بھی کرے گا، پولیٹیکلی بھی کرے گا، اکنامکلی بھی کرے گا. گیٹ دیٹ بینیفٹ فرام اٹ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس طرح بہت سارے لوگ ہمارے یہاں پہ کرتے کہ امریکہ کو چھوڑ دیں، یورپ کو. بالکل نہیں چھوڑے. کیوں وہ چھوڑیں بھائی؟ وہاں سے آپ کی تجارت کی منڈیاں بنی ہوئی ہیں، آپ کیوں کریں گے یہ کام؟ تو میں ان میں سے ہوں جو مسلسل یہ کہتے رہتے ہیں کہ جناب یہ کام نہیں کرنا آپ نے اقتصادی اپنے مفادات دیکھنے. اینڈ اٹ لنکس بیک ٹو آور ویری انیشیل پوائنٹ کہ ساری دنیا اس وقت اپنے اقتصادی مفادات کے پیچھے ہے اور ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے. یہ ایک ونڈو ہے آپ کے پاس، اس کو ضائع نہ کیجیے. بالکل صحیح کہا آپ نے فیض صاحب کی یہ ونڈو ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے. اور جو آپ نے پہلے بات کی کہ جو ہماری کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں اس کو ہم کسی پہ نہ ڈالیں. انہوں نے they did their part of the bargain and we have to do our part of the bargain. That's the only way ہم جو ہے وہ ایک راستہ جو ہے وہ آگے لے کے جا سکتے ہیں. Thank you very much Ambassador Aizaz Ahmed Chaur صاحب. It's always pleasure talking to you. ویری کائنڈ جی، بڑا بہت بڑا شکریہ. بہت شکریہ.